बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, खदीजा शाह के साथ असल में हुआ क्या? ख़वातीन के साथ मौजूदा वक्त जेलों में बदसलूकी कौन कर रहा है? खान डट गया, मरियम और नवाज शरीफ हिल गए और ये तो होना ही था। दूसरी तरफ काजी फ़ाइज़ ईसा हर वक्त कुरान और हदीस का हवाला देते हैं, लेकिन करते इसके उलट है। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं खदीजा शाह के साथ हुआ क्या। देखिए, जब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह रात 12 बजे के बाद आते हैं और एक प्रेस टॉक करते हैं कि हमने एक कॉल इंटरसेप्ट की है और उसमें ये पता चल रहा है कि पीटीआई वाले कोई बहुत बड़ा गुनाहगार साजिश कर रहे हैं, किसी खातून की साथ ज़बरदस्ती होगी और वो फिर हुकूमत पर डाली जाएगी। तो जब उससे पूछा गया कि आपके पास वो जो कॉल है जो इंटरसेप्ट है, वो आप उसकी कोई ऑडियो दिखाएं या कुछ इस तरह सबूत दे, तो वो बस उठकर चले गए और नींद में थे। उसको उठाया गया था और किसने उठाया, आप समझते हैं इन चीज़ों को। तो ये एक मनसूबाबंदी हो रही है, कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो रही है। और दूसरी तरफ इन्होंने कोई बड़ी वारदात की है जेल के अंदर, यानी शरीफ ख़वातीन के साथ। वो आज नहीं तो कल वो मंजर आम पर ये चीज़ आएगा और इससे बहुत बड़ा शोला पाकिस्तान में यानी बनेगा इसका। और ये फिर अवाम इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी माशरे में औरत बहन भी है, माँ भी है, बीवी भी है। तो अब ये 3 रिश्ते ऐसे हैं कि इसके साथ एक्सक्यूज़ मी, अगर इनके साथ इस तरह बदसलूकी होगी, इनकी इज़्ज़त को ताराज किया जाएगा, तो उसका इंतकाम अवाम लेंगे। वो ख्वाह राना सनाउल्लाह जैसे जितने लोग भी होंगे वो माफ़ नहीं होंगे। और ये वक्त, मैं खुदा न करे ऐसी कोई बात हो, लेकिन जैसे अभी समझ आ रही है और आम लोग इस पर बात कर रहे हैं, तो लगता तो यही है कि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो लीक हो चुका है, मंजर आम पर आने वाला है। तो उल्टा ये इल्ज़ाम लगाते हैं पीटीआई पर। तो अब पीटीआई पर ये इल्ज़ाम लगाना ये कोई तुक बनता नहीं है। उनके हाथ में क्या है? वो तो जो कुछ आप लोग कर रहे हैं, और आपके साथ सारे इदारे भी मिले हुए हैं, और जिस किस्म का यानी आप इस वक्त 2 नंबर की हुकूमत चला रहे हैं और उसके आड़ में आप लोगों की इज़्ज़तों के साथ भी खेल रहे हैं। आवाम को शहीद भी कर दिया गया, लेकिन जो गलती हुई उस वक्त वो यही थी कि 2-3 इमारतों पे जो हमले हुए, जो जायज़ नहीं था उस वक्त, लेकिन उसमें भी साफ नज़र आ रहा है कि ये पीटीआई वाले नहीं थे। ये भी राना सनाउल्लाह का एक बड़ा मंसूबा था 9 मई को जो हुआ। लेकिन हक़ाइक़ तो सामने आएंगे और सब सामने आ जाएगा। इस तरह नहीं होगा कि जिस तरह लोगों को आप पार्टी से वो ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं, और कुछ लोग तो है ही इसके लिए बने हुए हैं, फवाद चौधरी जैसे लोग, असद उमर जैसे लोग। ये तो वो कहते हैं माइग्रेटेड बर्ड है। ये तो उस तरफ जाएंगे जिधर हुकूमत होगी, जिधर इनका अपना फ़ायदा होगा। ये उस किस्म के लोग हैं। ये एक फवाद चौधरी नहीं है, सैकड़ों लोग हैं। इनको पहले से पीटीआई में होना ही नहीं चाहिए था। और अब जो क्लिनजिंग हो रही है, ये बहुत ज़बरदस्त सब कुछ हो रहा है। इंशाल्लाह इसके नताइज बहुत अच्छे निकलेंगे और अब यंग जो क़यादत है वो सामने आएगी। और ये इस तरह नहीं होगा यानी कि हम ये समझे कि जो राना सनाउल्लाह ने चाहा तो वही हुआ, या ये जो आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इनका ताल्लुक़ होना ही नहीं चाहिए था, पहले से नहीं होना चाहिए था। और आवाम भी ये बात समझ रहे हैं कि ये बहुत बुरा हुआ अगर उस वक्त इन लोगों की निशानदेही हो जाती कि ये हर घोंसले में ये वक्त गुजार चुके हैं, तो इनको नहीं आना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि ये सब कुछ हो गया है। और ये जो 2 नाम मैं ले रहा हूँ, ये आप याद रखिए। अब वो दूसरा अपने कपड़े धो रहा है, असद उमर, कि नहीं मैंने तो पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं दिया, ओहदों से। हो भाई, छोड़ दो। आपने इब्तिदा से आपका दिल
میلا ہے اور آپ کے دل میں بہت بڑے بڑے خواہشات ہیں کہ اپنے بھائی کو تو پہلے آپ مسلم لیگ کے پاس لے کے گئے، شہباز شریف کے پاس، اور خدا کے پی ٹی آئی میں، یعنی کہ حکومت گھر میں رہے، جہاں بھی رہے لیکن حکومت گھر میں رہے، بھائی کا دور ہو تو بھی میرا، میرا دور ہو تو بھائی کا۔ یہ دیکھیں یہ سب کچھ ان لوگوں کا، اب یہ اور دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسد عمر کو چاہیے کہ وہ سمجھ جائے عوام ریٹالیٹ کریں گے، اگر یہ دوبارہ ایکسیپٹ ہوگا پی ٹی آئی میں تو عوام اس کو نہیں مانیں گے۔ اور یہ میں 4 سال سے اس شخص کے متعلق کہتا تھا اور مجھے پوری ہسٹری اس کی معلوم ہے، تب میں یہ بات کرتا تھا۔ اور فواد چودھری تو صاحب ظاہر ہے عام آدمی کو اس کے متعلق معلوم ہے کہ وہ کس قسم کا شخص ہے، 3 4 پارٹیاں چھوڑ کے اور پھر کہاں کہاں سے اور کس طریقے سے آ گیا پی ٹی آئی میں، اور وہ پھر آخر میں آپ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر اندر یہ اسی حکومتی اتحاد میں شامل ہوگا۔ لیکن اس کی اصل میں اتنی اہمیت ہے نہیں، یہ تو ایک ٹاؤٹ رہ چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب اس کا چچا جسٹس تھا تو اس کا کردار کیا تھا، یہ صرف اتنا شخص ہے، باقی اس کا سیاست سے اور کسی کے ساتھ وفاداری یا نظریے سے اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب یہ بند تو باندھنا پڑے گا کہ ایسے لوگوں کے لیے خدا نخواستہ کبھی پی ٹی آئی میں اگر کوئی جگہ بنتی ہے تو عوام اس چیز کو معاف نہیں کریں گے، پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کی قیادت اب سب کچھ سمجھ چکی ہے۔ یہ تو دیکھیں بہت 2011 سے یہ پارٹی جس طرح وجود میں آئی، یعنی ہو گئے تو تقریباً 26 سال، لیکن اصل میں جو مینار پاکستان کا جلسہ ہوا اس کے بعد 2011 میں اکتوبر 2011 میں جو جلسہ ہوا، اس کی کامیابی کے بعد تو ہر طرف سے لوگ اڑ اڑ کر پی ٹی آئی میں آئے، اور پھر جب 2018 میں بھی ہر طرف سے، تو کسی کا پہچان کرنا کسی کا وہ بہت مشکل کام تھا، کیونکہ تنظیمی لحاظ سے پی ٹی آئی پہلے بھی کمزور تھی، اب بھی انشاءاللہ، لیکن ابھی جا کر یہ سوچ آ گیا ہے کہ نہیں، تنظیمی لحاظ سے اس کو مضبوط ہونا پڑے گا۔ کیونکہ دیکھیں جس طرح 9 مئی میں کے بعد حادثات ہوئے، سیکنڈ ٹیئر تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، تھرڈ ٹیئر کہیں موجود نہیں ہے، لیکن عوام موجود ہے۔ عوام کس طرح موجود ہے کہ جس وقت یہ سروے آ رہے تھے کہ 75% اور 80%، اب تو آ رہے ہیں کہ 91%۔ تو عوام تو جھوک در جھوک شامل ہو رہے ہیں، اور بلکہ مسلم لیگ کے لوگ ابھی آ کر وہ پی ٹی آئی میں ابھی شامل ہو رہے ہیں۔ اس وقت جب یہ گند نکل رہا ہے پی ٹی آئی سے تو دوسری پارٹیوں کے لوگ اب جھوک در جھوک پی ٹی آئی میں ورکر کے لحاظ سے شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو ختم کرنا، اگر کسی کی خام خیالی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو پاکستان میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی فضل سے یہ عوام کے دلوں کی آواز ہے، اور اس کی جڑیں عوام میں ہے۔ کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، لیڈر ایک ہی ہے، سب دنیا جانتی ہے، اور پوری دنیا کے لیے وہ ایک مشعل ہے۔ تو اس طرح تو ہو نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کو اس طریقے سے کوئی مائنس کرے، یا عمران خان کو، عمران خان میدان میں موجود بھی نہ ہو، الیکشن ہوگا، پارٹی پر پابندی بھی لگے، جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے لوگ آ کر ملتا جلتا کوئی حقیقی جیسا لفظ اور پی ٹی آئی استعمال کر کے وہ بھی رکھ لیں گے، یقین کیجئے ایک آزاد حیثیت سے صرف عمران کا نام اس کے ساتھ ہو کہ یہ اس کے ساتھ ہے یہ شخص، تو اس کو لوگ ووٹ دیں گے۔ یہ جتنی آپ 13 14 پارٹیاں اور جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے آستین کے سام، ان لوگوں کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ خاص کر جہانگیر ترین اور علیم خان کا حشر آپ دیکھیں گے کہ ان کا حشر کیا ہوگا۔ الیکشن ہوگا اس ملک پہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی ایک خوشی کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ رابطے بحال ہو رہے ہیں طاقتوروں کے درمیان اور عمران، کیونکہ عمران خان کے علاوہ کسی کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں جو میں نے جس کا ذکر کیا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنا، یا عمران خان کی زندگی کے ساتھ کھیلنا، یا عمران خان کو پابند سلاسل کرنا، یا پی ٹی آئی پر پابندی لگانا، یہ کسی بھی ادارے کے حق میں نہیں ہے۔ یہ سمجھنا پڑے گا، ہم عام طاقتوروں کو سب کو سمجھنا پڑے گا کہ اس سے پاکستان کی تباہی ہوگی، اور پاکستان کی تباہی سب سے بڑی تباہی ہے عوام کے لیے۔ اور یہ مملکت خدا داد اللہ کی ایک غنیمت ہے، اس کو جو بھی نقصان پہنچائے گا وہ خود تباہ اور برباد ہوگا۔
تو اب خود جو خوشی کی خبر ہے جو آپ نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، خدا کر یہ سچ ثابت ہو، اور کیونکہ عمران خان کے علاوہ کوئی ایسا چیز نظر نہیں آ رہا، یعنی زمینی حقائق تو اسی طرف ہے کہ عمران خان سے جب بات نہیں ہوگی تو نہ یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے، اور نہ اس ملک کے معاشی مشکلات حل ہو سکتے ہیں، نہ سماجی مشکلات حل ہو سکتے ہیں۔ اور اب جو آوازیں جو ابتدا میں نے بات کی ہے، تو اس کی طرف جب آدمی سوچتا ہے، اگر یہ باتیں خدا نخواستہ حقیقت ہوئی اور کسی خاتون کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہوئی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی تباہی ہوگی اس معاشرے کے لیے، اور پھر لوگوں کو سنبھالنا کسی کی بھی بس میں نہیں ہوگا۔ تو تائب ہونا چاہیے ان چیزوں سے، اور اپنی ماں، بیٹیوں، بہنوں کو اور بیویوں کو دیکھنا چاہیے، ہر آدمی کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے کہ میرے گھر میں بھی خواتین ہیں، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور خاتون کی عزت ہمارے مذہب میں، ہمارے معاشرے میں خاص کر بہت بڑا ہے، تو اس کی عزت کے ساتھ اگر کوئی کھیلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ یہ بدبودار وزیر داخلہ کے شکل میں اس قسم کا رات کو بیان آنا، یہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ذرا قاضی بھائی عیسیٰ کی۔ جناب یہ شخص وہ تھا جو عموماً پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یعنی افواج پاکستان کے خلاف کام کرتا رہا، اور پھر جو کچھ ہوا نہ منی ٹریل دے سکا، کچھ بھی نہیں کر سکا، اور آج وہ بیٹھ کر قرآن و حدیث کے وہ کوٹ کرتا ہے ہر بات میں۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا، عوام اس کو سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ سب سے بہت بدقسمتی ہے کہ یہ شخص ہمارا چیف جسٹس بننے والا ہے، لیکن یہ مرحلہ انشاءاللہ عبور ہو جائے گا۔ لوگوں کا جو خیال ہے کہ پاکستان کے اداروں کو ہم غلام بنا کر اس ملک کو آگے چلائیں گے، یہ زیادہ دیر چلنے والی باتیں نہیں ہیں۔ سال ہوگا، 2 سال ہوگا، 1.5 سال ہوگا، لیکن انشاءاللہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، اور پاکستان کے اداروں نے بھی سنبھلنا ہے انشاءاللہ۔ وہ بھی جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور کرنی ہوگی، اور پھر پاکستان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ پاکستان وہی پاکستان بنے گا جس کا خواب علامہ اقبال اور قائد اعظم نے دیکھا تھا، اور جس طریقے سے اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، تو یہ ملک پیچھے نہیں رہے گا۔ اور یہ کہ عمران خان اور افواج کے درمیان کوئی آدمی دشمنی کھڑا کر سکے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں عمران خان تو ہر وقت، یہ ابھی سے نہیں، ابتدا سے جب سے وہ سیاست میں آیا ہے، اس کے الفاظ یہی ہیں کہ سب سے پہلے فوج، بعد میں ہماری سیاست۔ تو اب اس کو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کرتا درتا ہے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔